तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। इस्लामी तहजीब के अनासिर। इस्लामी तहजीब में दूसरा दर्जा अनासिर का है। पहला अवामिल का था, दूसरा अनासिर का है। अनासिर इस्लामी तहजीब का अमली हिस्सा है जो इंसान की सीरत और किरदार को मजबूत करते हैं। इसकी गवाही इस हदीस से मुबारका में मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादतिन अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलात व ईताइज ज़कात व वल हज्जिल व सौम रमज़ान। ये बुखारी की हदीस है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं, और नमाज कायम करना और अदाए ज़कात और हज बैतुल्ला और रमज़ान के रोज़े रखना। ठीक हो गया। तो ये 5 जो हैं अनासिर यहाँ पे नबी पाक की हदीस में मिलते हैं, तो हम आगे इनकी वजाहत करेंगे। अनासिर ज्यादातर इबादत पर मुश्तमिल होते हैं जो ईमान लाने का सबूत मुहैया करते हैं। इस्लामी तहजीब के अनासिर मुसलमान की फिक्री और अमली तरबियत में अहम किरदार अदा करते हैं। अनासिर में मजबूत ईमान की मजबूती और कमजोरी को जाहिर करती है। अनासिर इंसान की जात का हिस्सा बन जाते हैं और वो मंदरजा झैल हैं। अनासिर उनसर यानी एक ईंट है, वो किन किन चीज़ों से बनी है जी? मट्टी, थोड़ी सी रेत, आग लगती है उसको, फिर एक सांचा होता है उसमें वो सैंपल उसमें डाल के बनाते हैं, फिर वो मकान बनता है तो मकान में ईंटें, सरिया, सारा कुछ वो उसके अंसर होते हैं। तो इस्लामी तहजीब के भी अनासिर में ये चीज़ें शामिल हैं। कलमा और शहादत, इसमें तौहीद और रिसालत की गवाही दी गई है जो इस्लाम की बुनियाद है। कलमा शहादत, इसमें तौहीद और रिसालत की गवाही दी गई है जो इस्लाम की बुनियाद है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और इसमें इस बात का गवाह हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। और मैं इस बात का गवाह हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। इसके 2 अज्जा हैं, तौहीद और रिसालत। इनके बारे में बहस अवामिल में गुजर चुकी है। ये जो पीछे अवामिल है तौहीद और रिसालत, इनमें बहस गुजर चुकी है। ठीक है, पहली बात हो गई कलमा शहादत, दूसरी तौहीद और रिसालत। तौहीद और रिसालत पीछे हमने इसका जिक्र किया है दूसरे सवाल में, तो इंशाल्लाह वो फिर हम दे देंगे इसमें। कलमा शहादत की तहजीबी अहमियत मर्ज ज़ैल है। कलमा शहादत पहला है, ये कलमा इस्लाम में दाखिला का ऐलान और चाबी है। इसके बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। जो कलमा नहीं पढ़ेगा वो इस्लाम में दाखिल ही नहीं होगा। नेक अमाल की बुनियाद, तमाम नेक अमाल की बुनियाद इसी कलमा पर है। इस कलमा पर अदम यकीन के बाद कोई नेक अमल कबूल नहीं हो सकता। यानी जो लोग इस कलमा पर यकीन नहीं रखते वो उनका कोई नेक अमल कबूल ही नहीं होगा। अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान तल्लुक, ये कलमा खुदा और बंदे के दरमियान तल्लुक की असल बुनियाद है। इसके अलावा बंदे के अल्लाह से तल्लुक का कोई जरिया नहीं, गोया ये कलमा अल्लाह और बंदे के दरमियान पुल की हैसियत रखता है। दूसरी चीज नमाज। पहला हो गया कलमा, दूसरा हो गया नमाज। नमाज को हम डिस्कस करते हैं। नमाज को सलात भी कहते हैं। नमाज और सलात, नमाज फारसी का लफ्ज है जो अरबी लफ्ज सलात का मुतबादिल है और हमारे यहाँ मुरवेज है, यानी इसका रवाज है। नमाज का हमारे यहाँ नमाज कहा जाता है, सलात नहीं, लुग़वी मैनी।
تعریف کرنا، تلاوت دعا رحمت کے ہیں، ٹھیک ہے۔ نسبت بندے کی طرف ہو تو دعا، اللہ اور کی طرف ہو تو رحمت، ٹھیک ہے۔ اگر بندے کی طرف نسبت ہو تو دعا اور اللہ کی طرف نسبت ہو تو رحمت۔ اصطلاحی معنی: اسلام کا وہ طریقے عبادت جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے مخصوص طریقے سے سکھایا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ نماز بطور تہذیبی عنصر، اس کے دلائل درج ذیل ہیں: اطمینان قلب کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کو ذکر قرار دیا ہے اور ذکر اطمینان قلب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسلام ارشاد ربانی ہے، اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بے ذکر، یعنی اعلیٰ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو خبردار لوگ ہیں وہ اللہ کے ذکر سے ہی سکون پاتے ہیں۔ تہذیبی زندگی میں اطمینان کا بڑا اہم کردار ہے، اس کے بغیر کوئی معاشرہ تہذیبی ترقی نہیں کر سکتا۔ نصرت خداوندی کا ذریعہ، دوسری چیز نصرت خداوندی کا ذریعہ، نماز اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا، آگے آمنوا استعینوا، پھر بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد لیا کرو۔ اسلامی تہذیب میں اللہ کی مدد بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے نماز کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر خدا کی جو طرف نماز کو منسوب کرو تو نماز کی طرف سے اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتے ہیں۔ پھر کیا ہے جی اس کی اہمیت؟ برائیوں سے بچنے اور نیکی کی طرف راغب کرنے کا نسخہ، برائیوں سے روکنے کا نسخہ۔ نماز برائیوں سے روکنے کا عظیم نسخہ ہے، اور آج بھی جب کہ برائیاں چھائی ہوئی ہیں یہی نسخہ برائی سے روک سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، سورۃ عنکبوت میں 45 نمبر آیت ہے، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اچھائی کے فروغ اور برائی سے اجتناب اچھی تہذیب کا خالق ہوتا ہے۔ یہی نسخہ تہذیبی زندگی میں اہمیت اور حیثیت رکھتا ہے۔ پریشانیوں کا علاج، ٹھیک ہو گیا جی۔ نماز، پہلی کلمہ شہادت، دوسرا نماز ہے، تو اس کے حوالے سے پریشانیوں سے روکنے کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مشکل پیش آتی تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت کام درپیش ہوتا تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اچھی تہذیب کی اہم خصوصیات ہے کہ لوگوں کی مشکلات کا حل پیش کرے، اور اس طرح مشکلات کا اسلامی حل نماز ہے۔ تعمیر سیرت، تعمیر سیرت، نماز کیا کرتی ہے؟ تعمیر سیرت بھی کرتی ہے۔ نماز انسان کی سیرت میں سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نیت کی درستی اس کا پہلا زینہ ہے۔ اگر انسان کی نیت درست ہو جائے تو انسان ایک معیاری مسلمان بن جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کی درستی اصلاح عمل کی طرف پہلا قدم ہے، اور سیرت سازی کے تمام مراحل مکمل کرنے کے بعد مسلمان انسان اچھا انسان بن جاتا ہے اور اچھا مسلمان بن جاتا ہے۔ اچھا مسلمان ہی اچھے معاشرے کی تشکیل کرتا ہے۔ وقت کی پابندی، نماز میں وقت کی پابندی بہت ضروری ہے، اس لیے نماز با جماعت کا ثواب انفرادی نماز سے 27 گنا زیادہ رکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں سختی سے وقت کی پابندی کی جاتی ہے۔ اس طرح انسان کی روزمرہ زندگی نہایت منظم اور مرتب ہو جاتی ہے۔
اس لیے جب کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے، تو فرمایا وقت مقررہ پر نماز ادا کرنا۔ مساوات کا سبق، نماز سے مساوات کا سبق ملتا ہے، کیونکہ نماز میں حاکم و محکوم، امیر غریب سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ جو پہلے آتا ہے وہ امام کے سب سے قریب ہوتا ہے، سب فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ مساوات اسلام کا خاص امتیاز ہے جس میں کوئی شریک نہیں، اسی لیے اقبال نے کیا خوب کہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جذبہ اطاعت، نماز، یہ اسلامی تہذیب کے عناصر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ پہلا کلمہ شہادت ہے، دوسرا نماز ہے۔ نماز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جذبہ اطاعت، جذبہ اطاعت کے بغیر کوئی بھی منظم معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس سلسلے میں نماز اور اطاعت کی تربیت کا اہم ذریعہ ہے۔ ایک ہی وقت میں لوگ اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجود میں بیک وقت ہوتے ہیں، رکوع اور سجود یعنی اکٹھے ہو کے کرتے ہیں تو یہ فرق مٹ جاتا ہے۔ اس سے ایک مثالی نظم و ضبط قائم ہوتا ہے جو قومی بقا اور سلامتی میں نہایت مثبت کردار ادا کرتا ہے۔ نظم و ضبط اور اطاعت کسی تہذیب میں جان ہوتے ہیں۔ نمبر 9 پہ آتا ہے اتفاق اور اتحاد۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کا ایک ہی رخ پر نماز ادا کرنا، تمام چھوٹی بڑی مساجد کا قبلہ رو ہونا اہل اسلام کے لیے اتفاق اور اتحاد کی بڑی علامت ہے۔ نماز عبادت ہے جس میں تمام مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں، فرقہ بندی سے نجات مل سکتی ہے جس سے مسلمانوں کے اتحاد کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مسلمان اکٹھے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا علاج نماز کا اجتماعی قیام ہے، یعنی اگر مسلمانوں میں اتحاد ختم ہو جائے تو اس نماز ہی مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرتی ہے۔ روزہ، اسلامی تہذیب کے عناصر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ پہلا کلمہ شہادت تھا، دوسرا نماز ہے، تیسرا روزہ ہے۔ لغوی معنی کیا ہے جی روزہ کے؟ عربی زبان میں روزہ کو صوم کہتے ہیں۔ صوم کے معنی کسی کام سے رک جانے اور باز رہنے، ترک کر دینے اور روکنے کے ہیں۔ صوم کے معنی رک جانا، صوم رک جانا۔ اصطلاحی معنی صبح صادق سے غروب آفتاب تک ارادتاً کھانے پینے اور مباشرت سے رکنے کے رہنے کو روزہ کہتے ہیں، یعنی کھانا پینا مباشرت کرنا یہ سارے کام روزے کے کو توڑ دیتے ہیں، اگر ایسا نہیں کرے گا تو روزہ کرے۔ روزے کی فرضیت، روزہ اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے، روزہ دوسرا بڑا رکن ہے۔ ہجرت مدینہ کے 1.5 سال بعد یعنی 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو ماہ رمضان کے روزے مسلمانوں پہ فرض ہوئی ہے۔ 10 شعبان 2 ہجری، یہ یاد رکھنا ہے، معروضی میں آ سکتا ہے۔ اس بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے وہ کتب علیکم تم پر فرض کیے گئے، سیام روزے، کما کتبہ جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر، الذین تم سے پہلے لوگ، قبلکم قبل پہلے لوگوں پر فرض کیا، لعلکم تاکہ تم تتقون، یعنی تقوی سے نکلا تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایمان والو تمہارے پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ روزہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے اسلامی تہذیب کے عناصر میں۔ بائبل کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے ہر مذہب میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں رائج رہا ہے، گویا کہ احکام، تعداد اور اوقات میں تھوڑا بہت فرق رہا ہے، اور آج بھی عیسائی اور یہودی اپنے قواعد کے مطابق روزہ رکھتے ہیں۔ روزے کا مقصد مسلمانوں کے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنا اور اس کو مضبوط بنانا ہے تاکہ مسلمان برائیوں سے بچتے رہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ ابھی ترجمہ گزرا ہے، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کی تہذیبی اہمیت،
روزے کی درج ذیل تہذیبی اہمیت ہے: مضبوط سیرت، خواہشات کے سامنے پر انداز ہو جانا سیرت و کردار کی کمزوری ہے، جبکہ انہیں اپنے کنٹرول میں لے آنا سیرت و کردار کی مضبوطی ہے۔ روزے کا اعجاز یہ ہے کہ وہ خواہشات کے منہ زور گھوڑے کو آسانی سے قابو کر لیتے، یعنی خواہش ہوتی ہے انسانی کی یہ گناہ کرے، کسی کی چوری کرے، ادھر جائے، یہ کرے، وہ کرے، جھوٹ بولے، تو یہ انسانی خواہشات کو روک لیتا اور یوں وہ کردار کو مضبوط سے مضبوط بنانے تک قابل ہو جاتا ہے۔ روزہ دار کی مدد کرتا ہے۔ اچھی تہذیب کی بنیادی مضبوطی سیرت پر ہے۔ اگر کسی انسان کی سیرت اچھی ہے تو وہ تہذیب بھی اچھی ہوگی۔ مشقت کی عادت، انسانی زندگی میں کامیابی کے لیے بہت سی مشکلات اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر زندگی کو کامیاب بنانا ہے، ایک چھوٹا سا امتحان آپ نے فرسٹ ایئر کا پاس کرنا، تو اس کے لیے بھی آپ کو مشقت کرنی پڑتی ہے۔ روزہ انسان کو بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی تربیت دیتا ہے، جس سے انسان مشکلات سہنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ مشقت کی عادت انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ اسلامی تہذیب میں مشقت کی عادت بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ پابندی وقت اور ڈسپلن، پابندی وقت اور ڈسپلن، پابندی وقت کی یعنی پابندی کرنا۔ پابندی وقت، روزہ میں خاص وقت پر فرض ہے، ٹھیک ہے، روزہ خاص وقت پر فرض ہے۔ سحری کے وقت اٹھنا اچھا خاصا مشکل کام ہے، پھر شام تک روزہ رکھنا بھی وقت کی پابندی ہے۔ اس طرح روزہ مجموعی طور پر پابندی وقت کا سبق دیتا ہے۔ پابندی وقت کامیابی کے اصول کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ سحری اور افطاری کے اوقات کی یکسانی اور سونے اور بیداری کے اوقات میں مقرر ہم آہنگی پورے معاشرے میں ڈسپلن کی روح دوڑتی نظر آتی ہے۔ سب لوگ صبح اٹھتے ہیں، شام کو روزہ کھولتے ہیں، یعنی سب ایک مقررہ وقت پر ہوتا ہے۔ خواہشات پر کنٹرول، روزہ جنسی خواہشات پر کنٹرول کا سبق دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ، غیبت، حرام خوری، بے شمار غلط خواہشات کو پوری قوت سے مسترد کرنے سے ضبط نفس کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے۔ ضبط نفس پر ہی انسانی تہذیب کا انحصار ہے، اس کے بغیر تہذیبی زندگی ناممکن ہے۔ دوسروں سے ہمدردی کا جذبہ، اسلامی تہذیب کے عناصر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ پہلا کلمہ ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا روزہ ہے۔ روزے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ دوسروں سے ہمدردی کا جذبہ۔ حدیث نبوی ہے کہ رمضان ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں غرباء اور معاشرے کے دوسرے کمزور افراد کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کا دورہ ہو جاتا ہے۔ کسی اچھی تہذیب کا معیار اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کے رویے پر ہے۔ یعنی انسان کیا کرتا ہے کہ انسان کے دل میں غریبوں کے لیے احساس ہو جاتا ہے کہ وہ بھوکے رہتے ہیں، کس طرح گزارا کرتے ہیں، کہ پھر انسان ان کے لیے یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ روحانی مضبوطی، روزہ انسانوں کو برائیوں سے روکتا ہے اور اچھے کاموں کی طرح ابھارتا ہے۔ اس سے انسان روحانی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ روحانی مضبوطی انسان کو خدا کے قریب کر دیتی ہے۔ روحانی مضبوطی اسلامی تہذیب میں روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ تہذیبی ترقی میں اس کا کردار سب سے بڑھ کر ہے۔ پھر آ گیا جی چوتھا کام، اسلامی تہذیب کے عناصر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اسلامی تہذیب کے عناصر میں چوتھا نمبر جی زکوٰۃ کا ہے۔ چوتھا نمبر کس کا ہے؟ زکوٰۃ کا۔ لغوی معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لغوی معنی زکا سے نکلا ہے، جو لفظ ہے نکلا ہے، جس کے معنی پھلنا، پھولنا، بڑھنا، زیادہ ہونا اور پاک صاف ہونا کے ہیں۔ اس سے مال بڑھتا ہے اور تزکیہ نفس ہوتا ہے، خود مال بھی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ شریعت میں زکوٰۃ سے مراد مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر خاص مقدار میں سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ زکوٰۃ کی تہذیبی اہمیت، تہذیبی اہمیت درج ذیل ہے۔ مشرتی فوائد کیا ہیں جی؟ زکوٰۃ کے بے شمار مشرتی فوائد ہیں، جس میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ باہمی محبت، زکوٰۃ کے نتیجے میں چونکہ معاشرے کے غریب عوام ہیں، غریب افراد کی مدد ہو جاتی ہے، اس لیے عمرا کے لیے ان کے دل میں جذبہ محبت پیدا ہوتا ہے۔ اس سے عمرا کے دل میں بھی کمزوروں کی مدد کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی غریبوں سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔
پھر کیا ہے جی کہ یہی باہمی محبت کسی تہذیب کی بنیاد ہو جاتی ہے۔ پھر امداد باہمی یعنی باہمی امداد، زکوٰۃ امداد باہمی کا ایک باوقار ذریعہ ہے۔ ایک دوسرے کی مدد سے آپس میں اچھے تعلقات پیدا ہوتے ہیں اور خوشگوار تعلقات ہی معاشرتی ترقی کا ضامن ہوتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے امراء سے لی جائے گی، یعنی جو امیر لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ لی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ امداد باہمی پر تہذیبی برتری کا انحصار ہوتا ہے، ماحول کی خوشگواری، ماحول بھی خوشگوار ہوتا ہے زکوٰۃ سے۔ زکوٰۃ سے دونوں طبقات کے درمیان خوشگوار تعلقات پیدا ہوتے ہیں، اس سے سارا ماحول خوشگواری سے بھر جاتا ہے۔ خوشگوار ماحول ہی معاشرتی ترقی کا پہلا زینہ ہے۔ خوشگوار ماحول ہی سے اچھی تہذیب کی ضامن ہو، خوشگوار ماحول اچھی تہذیب کا ضامن ہے۔ معاشرتی ترقی، زکوٰۃ سے کمزور افراد کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اور تمام افراد سر اٹھانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح امراء اور غرباء قدم بقدم ساتھ چلتے ہیں اور سارا معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ معاشرتی اور تہذیبی ترقی کے چولی دامن کے، یعنی معاشرتی ترقی اور تہذیبی ترقی دونوں اکٹھے ہیں۔ معاشی فوائد دیکھتے ہیں۔ معاشی فوائد، زکوٰۃ کے معاشی فوائد بھی ہیں۔ مال میں برکت، زکوٰۃ سے مال میں بہت بڑی برکت آتی ہے، ٹھیک ہے، بہت برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات ویربی بالصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی جو سود کا مسئلہ ہے وہ سود والا جوں کم ہوتا ہے اور صدقہ بڑھتا ہے، اس سے معاشرتی ترقی ہوتی ہے۔ صدقات پر کسی بھی تہذیب کا انحصار ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ گردش دولت یعنی دولت کا چلنا پھرنا، معاشی ترقی کا انحصار گردشی دولت پر ہوتا ہے۔ اگر دولت رک جائے تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ اس کا بہترین ذریعہ ہے گردش دولت کے لیے۔ فرمایا کئی لا یکون دولت بین الاغنیاء منکم، اشر صورت ہے 7 نمبر آیت ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہاری دولت مندوں میں پھرتی رہے۔ انسانی معاشرے میں دولت کی مثال جسم میں خون کی سی ہے، جس طرح جسمانی صحت کا دار و مدار خون کی گردش پر ہوتا ہے، اس طرح مال کی گردش معاشرے کی صحت میں اہم کردار ہے۔ یعنی دولت اگر رک جائے، مثلا چینی کے 1000 گٹو ہیں، اگر رک گئے تو کیا ہوگا کہ چینی کی قلت ہو جائے گی، چینی مہنگی بکنا شروع ہو جائے گی۔ زکوٰۃ جو ہے معاشرے میں توازن بھی پیدا کرتی ہے، معاشی توازن۔ زکوٰۃ معاشی توازن کا اہم ذریعہ ہے، معاشی توازن ہی اقتصادی جو ہے مضبوطی کا باعث ہے۔ زکوٰۃ کے بغیر معاشی توازن قائم نہیں ہو سکتا، نیز زکوٰۃ دولت کے کھڑے ہوئے تالاب میں ہلچل پیدا کرتی ہے۔ معاشی توازن کسی بھی تہذیب کی جان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی معاشرے میں توازن، چیزیں مہنگی نہیں نہ ہوتی، پھر سستی ہوتی ہیں، بک جاتی ہیں آسانی سے۔ جرائم کا خاتمہ، اگر پیسہ رک جائے، لوگ غریب ہو جاتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اس طرح کے مسئلے آ جاتے ہیں، جرائم کا خاتمہ ہوتا ہے زکوٰۃ سے۔ زکوٰۃ معاشرتی جرائم کا پیشہ افراد کا خاتمہ کر دیتی ہے، مثلا چوری، رشوت، ڈاکہ وغیرہ، اس لیے کہ کوئی طبقہ بھی اپنے حقوق سے محروم نہیں رہتا اور جرائم کا رجحان ختم ہو جاتا ہے۔ جرائم خاتمے پاری اچھی تہذیب کی بنیاد ہوتی ہے، یعنی جرائم ختم ہو گئے تو۔ 5ویں چیز آ گئی حج، لغوی معنی۔ حج کے لغوی معنی کسی جگہ کی زیارت کا ارادہ کرنا ہے۔ اصطلاحی معنی ذوالحجہ کی مخصوص تاریخوں میں متعین طریق پر خانہ کعبہ کی زیارت اور دوسرے اعمال کا شرعی طور پر بجا لانے کا نام ہے حج۔ حج کی تہذیبی اہمیت درج ذیل ہے۔ معاشرتی فوائد کیا ہیں جی؟ سادہ زندگی، حج کا سادہ لباس، احرام دوران احرام 2 انسلی سفید چادریں انسان کی سادہ زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے۔ احرام باندھ کر سب انسان برابر ہو جاتے ہیں۔ سادگی ایک رنگی کا یہ نظارہ قابل دید ہوتا ہے۔ جو سادہ
ہے لباس وہ اسلام پسند کرتا ہے۔ تو سادگی ہر انسان جو ہے ہر اسلامی تہذیب میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ مساوات، برابری، سب زائرین ایک جیسے لباس میں مناسب حج ادا کرتے ہیں، ایک جیسا لباس پہن کر مناسب حج ادا کرتے ہیں۔ اس سے مساوات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اتحاد اور یگانگت اس کے عالمی مظاہرے کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی، اس عالمی مظاہرے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مساوات ہی اسلامی تہذیب کی اساس اور اس کا امتیاز ہے۔ محبت، حج کے موقع پر مختلف رنگ و نسل کے لوگوں سے ملنے جلنے کا موقع ملتا ہے اور باہمی محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے، صبر و تحمل اور عفو درگزر کی تربیت ملتی ہے۔ محبت کسی تہذیب میں اہمیت و حیثیت رکھتی ہے۔ معاشی فوائد، بین الاقوامی تجارت، حج کے موقع پر دنیا بھر سے لاکھوں افراد جمع ہوتے ہیں اور یہاں پر کھربوں روپے کی خریداری ہوتی ہے۔ اس سے وہاں کی مقامی تجارت کے ساتھ بین الاقوامی تجارت کو فروغ ملتا ہے۔ اچھی تجارت اچھی تہذیب کو جنم دیتی ہے، اچھی معیشت اچھی تہذیب کی مددگار ہوتی ہے۔ نمبر 2، مصنوعات کی نمائش کرنا، اس موقع پر نئی مصنوعات اور ان کی ورائٹی منظر عام پر لائی جا سکتی ہے، جس سے مختلف چیزوں کی تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ مصنوعات کی نمائش بھی تہذیب کا باعث ہے، یعنی بہت سے لوگ وہاں ہر ملک کے ہر نسل کے لوگ ہوتے ہیں تو مصنوعات کی نمائش بھی ہو جاتی ہے۔ پھر تجارتی معاہدات، لوگ آپس میں ملتے ہیں، وہ تجارتی معاہدے کر لیتے ہیں۔ اس دوران میں دنیا کی مختلف تجارتی کمپنیوں کے لوگوں کے درمیان روابط ہوتے ہیں اور ان کے درمیان تجارتی معاہدات طے پاتے ہیں۔ اس طرح بڑے بڑے تجارتی معاہدے ہو جاتے ہیں اور تجارت پھیلتی پھولتی ہے۔ تجارتی معاہدات بھی اسلامی تہذیب کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ حج کی اہمیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ گردش دولت، سرمایہ اور دولت کا خاصہ ہے، سرمایہ اور دولت کا خاصہ ہے کہ وہ جس قدر گردش میں رہے اسی میں اس قدر اضافہ اور ترقی ہے اور آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ حج کی انفرادی اور اجتماعی سرگرمیاں سرمایہ گردش کو تیز تر کر دیتی ہیں۔ سیاسی فوائد، سیاسی لوگوں کا اجتماع، سیاسی لوگ بھی حج پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس موقع پر مختلف ممالک سے سیاستدان جمع ہوتے ہیں، ان کے آپس میں ملنے جلنے سے سیاسی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ سیاسی اقدار کی حفاظت تہذیبی، یعنی پاکستان سے دور دور سے سیاسی لوگ جاتے ہیں، پھر وہ اکٹھے ہوتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، سیاسی معاہدے ہو جاتے ہیں۔ بین الاقوامی معاہدے، حج کے موقع پر سیاستدان اکٹھے ہونے سے مختلف ممالک کی تنظیموں کے درمیان سیاسی معاہدے ہوتے ہیں جس سے بہت سے لوگوں اور ممالک کو فائدہ ہوتا ہے اور اس سے تجارتی ترقی بھی ہو جاتی ہے۔ سیاسی مسائل کار، مختلف ممالک کے مسلمانوں کو درپیش مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے جس سے مسلمانوں کے کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں اور سیاسی معاہدات قرار پاتے ہیں جس سے سیاسی قربت بڑھتی ہے۔ اسلامی تنظیموں کے پروگرام، اس موقع پر مختلف اسلامی تنظیموں مثلاً معتمر عالم اسلام کے اجتماعات ممکن ہوتے ہیں جس سے امت مسلمہ کا عالمی اجتماع ہوتا ہے اور عالمی اجتماعی کردار نمایاں ہو کر مسلمان اسلامی تنظیموں کے پروگرام، اس موقع پر مختلف اسلامی تنظیمیں مثلاً معتمر عالم اسلامی اور جو لوگ ہیں ملتے ہیں آپس میں تو امت مسلمہ کا جو ہے عالمی اجتماعی کردار نمایاں ہوتا ہے۔ اخوت کا یہ مظاہرہ اسلامی تہذیب کی خصوصیت ہے۔ اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو نہیں مل رہی اور آپ ویڈیو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے یوٹیوب میں آ جائیں۔ یوٹیوب میں آنے کے بعد یہاں پہ سرچ جو بار بنی ہوئی ہے یہاں پہ لکھنا ہے توقیر سائنس اکیڈمی، یہاں پہ لکھ کے سرچ دبائیں گے تو یہاں پہ نیچے بھی یہ سارے لیکچر آ جائیں گے، یہاں اوپر بھی آپ نے سرچ کر دینا، یہاں جائے گے اور یہاں پہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہیں، آپ ساری ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ صرف ایک